बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ज़्यादा तर बात तो इस मामले पर होगी कि मिनी बजट के मसले पर क्या एक अजीबो-गरीब और मिस्टीरियस किस्म का ड्रामा हुआ है, जिसके 2-3 पहलू हैं, और उसके साथ ही फारूक फंडिंग केस का भी जिक्र करना है, जिसमें कुछ अहम डेवलपमेंट्स होने की तवक्को हर हल्के से की तरफ से ज़ाहिर की जा रही है, और जो 3 दिन के बाद इसकी पहली समाअत का ऐलान किया गया और इस सिलसिले में हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन, ये हुकूमत का प्लान बिल्कुल वाज़ेह था कि जुमेरात और जुमे को इस मामले को ख़त्म कर देना था। इनका इब्तदाई प्रोग्राम था कि जुमेरात की रात ही ये मिनी बजट मंजूर कर लेना था, और साथ ही वो स्टेट बैंक वाला कानून भी। लेकिन गैर मुतवक्को तौर पर कोरम टूट गया, काफ़ी हंगामा हुआ इजलास में। और कोरम क्यों टूटा, इसकी वजह बाद में समझ में आई कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों के 60 अरकान एक तो गैर हाज़िर थे, लेकिन जब बहस शुरू हुई तो अरकान असम्बली खिसकना शुरू हुए, और यहाँ तक कि 1/3 से भी कम तादाद उनकी रह गई। तो यहाँ पहला सवाल तो ये है कि ये अरकान असम्बली जो गायब थे, ये क्यों थे? और इसके साथ ही अपोजिशन के लीडर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के लीडर आसिफ जरदारी और उनके नायब बिलावल भुट्टो, ये तीनों भी गायब थे। इस सिलसिले में बड़ी दिलचस्प कहानी बयान की गई है, और आगे की बात यह है, जो मैं पहले बता दूं, कि हुकूमत को ये अंदाज़ा हुआ है कि उनके पास अभी अक्सरियत नहीं है, चुनांचे एमरजेंसी बुनियादों पर कल रात ये IMF से रब्ता किया गया आला सतह पर, और रब्ता करने के बाद उनको बताया गया कि कुछ दिन और दे दें। IMF ने 12 जनवरी की डेडलाइन दी थी कि 12 जनवरी तक आप ये कानून मंजूर कराएं। इससे पहले इन्होंने ये आर्डिनेंस लाने की कोशिश की थी, और इस सिलसिले में भी IMF से रब्ता किया था, लेकिन IMF वाले नहीं माने। उन्होंने कहा कि आर्डिनेंस नहीं चलेगा, कानून कौमी असम्बली से ही पास कराओ। तो चुनांचे इनकी दरख्वास्त पर 19 तारीख तक ये तौसीक कर दी है IMF ने, यानी 19 तारीख को 19 जनवरी को IMF का इजलास होगा, और अगर तब तक ये कानून मंजूर हो गया, जिसका बज़ाहिर इम्कान खासा ताकतवर और मजबूत है, ये मंजूर हो जाएगा। ये सारी कहानी मैं बताता हूँ। तो उस मंजूरी के बाद फिर 19 तारीख को IMF कर्जे की किस्त जारी कर देगा। कहानी कुछ यूँ हुई कि पिछली मरतबा जब वो इलेक्ट्रॉनिक धांधली वाला कानून मंजूर कराना था, तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अरकानी असम्बली को फर्दन टेलीफोन किए गए कि आपने गैर हाज़िर नहीं रहना है, आपने वोट देना है। चुनांचे किसी को हुकूमत उली की ताब नहीं थी, और वो सब के सब आए। लेकिन इस मरतबा तब्दीली इसलिए हुई कि उन टेलीफोन वाले मामले पर इतनी ज़्यादा तनकीद हुई, मीडिया में भी, सियासतदानों की तरफ से भी, और सोशल मीडिया पर भी बाकायदा कार्टून बनाए गए और लतीफ़े घड़े गए और तबसरे और फ़िक्रे कसे गए, ताने दिए गए। इतनी ज़्यादा एक मुहिम चली कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी खिफ़्फ़त और परेशानी का सामान पैदा हो गया। चुनांचे इस मरतबा हिकमत अमली तब्दील की गई और फ़ोन फर्दन नहीं आए। एक फ़ोन तो ज़ाहिर है काफ लीग वालों को गया, जिन्होंने पहले ही फैसला कर लिया कि ठीक है, हम हमायत करेंगे, और काफ लीग के अरकान को नहीं गए, बल्कि उनके हेड को गए, यानी परवेज़ लाई को गए होंगे। उसके बाद फ़ोन जो आए हैं वो शहबाज शरीफ और जरदारी को आए, यानी सिर्फ 2 आदमियों को। और उसके बाद उस फ़ोन में क्या बात की गई होगी, वो बाद में पता चल गया कि क्या बात की गई होगी। यानी बात तो ओपन नहीं हुई कि क्या बात हुई, लेकिन नतीजे से ज़ाहिर हुआ कि बात कुछ इस तरह थी कि मुस्लिम लीग के शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी थी कि वो मुस्लिम लीग के कुछ अरकान को इजलास में शिरकत से रोके, ताकि PTI की मेजॉरिटी हो जाए, और उस दूसरी तरफ से जरदारी को कहा गया कि वो अपने अरकान को रोके। उन्होंने भी कुछ अरकान को रोका। चुनांचे अपोजिशन के मजमूई तौर पर 30 अरकान गायब रहे, जिनमें 3 तो यही थे, शहबाज शरीफ और जरदारी और बिलावल। इनके अलावा 27 अरकान मजीद ईवान में नहीं आए। इनमें से पीपल्स पार्टी के कितने थे और मुस्लिम लीग के कितने थे, ये तादाद वाज़ेह नहीं है, लेकिन लगता है कि पीपल्स पार्टी के गायब अरकान की तादाद ज़्यादा थी और मुस्लिम लीग के गायब अरकान की तादाद कम थी। मिलाकर 30 अरकान गायब थे। चुनांचे ये बड़ी आइडियल सूरत हाल थी, यानी अपोजिशन के वोट इतने ज़्यादा कम, जब 30 वोट अपोजिशन के कम हो जाए और इत्तेहादी काफ लीग भी हुकूमत के साथ हो, तो PTI की मेजॉरिटी बन जाती थी। लेकिन एक ऐसा माजरा हो गया जिसकी तवक्को टेलीफोन करने वालों को नहीं थी, और शहबाज शरीफ को भी नहीं थी, और जरदारी को भी नहीं थी। वो ये हुआ कि PTI के बहुत से अरकान गायब हो गए, यानी 30 अरकान आए ही नहीं, जबकि MQM जिसने अभी हमायत का फैसला नहीं किया, उसके अरकान मौजूद थे, असम्बली में मौजूद थे, काफ लीग के अरकान भी मौजूद थे, GDA के अरकान भी मौजूद थे।
ان کے علاوہ 30 ارکان، ظاہر ہے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے، شاید اکا دکا دوسری پارٹیوں کو بھی ہو، لیکن زیادہ تر وہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ تھے جو اجلاس میں نہیں آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فردن ٹیلی فون نہ کرنے کا یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو بیلنس ہو گیا، یعنی بیلنس مراد ہے کہ عددی جو فرق تھا پہلے جیسا ہی رہا، اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہوئی کہ پی ٹی آئی کو برتری مل جاتی۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ ایم کیو ایم کو چونکہ فون نہیں گیا تھا، اس لیے ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم تو سوچ بچار کے بعد فیصلہ کریں کہ ہمیں تحفظات ہیں وہ آخر تک نہیں مانے۔ اور ساتھ ہی جی ڈی اے کے جو ایک دو ارکان ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ بلوچستان میں سے جو ان کے اتحادی ہیں وہ تو ساتھ تھے، تو 30 ارکان یہ کم ہو گئے اور یہ 7-8 ارکان یہ کم ہو گئے، اور خطرہ یہ بھی تھا، رپورٹیں یہ بھی ملی عمران خان کو، کوئی مزید ارکان بھی خلاف ووٹ دے سکتے ہیں۔ یعنی فرق اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ جو دھاندلی کا ماہر ہے اسد کیسر، کہ اس کے بس میں بھی یہ نہیں رہے گا کہ وہ یہ کہہ دے کہ جی اکثریت نے قانون منظور کر دیا ہے۔ چنانچہ جمعرات کو جو اجلاس ملتوی ہوا جمعے کے لیے، وہ اب کچھ زیادہ آگے چلا گیا، ابھی تاریخ نہیں آئی، ہو سکتا ہے آج آ جائے، لیکن یہ طے ہے کہ 19 جنوری سے پہلے انہوں نے یہ قانون منظور کرانا ہے۔ لیکن اب بھی رکاوٹیں موجود ہیں، چنانچہ عمران خان نے اتحادیوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ملاقاتوں کا دور چلانے کا فیصلہ کیا، ان کے تحفظات پھر سے دور کیے جائیں گے۔ کاف لیگ نے تو خیر حمایت کا اعلان کر دیا ہے، لیکن ایم کیو ایم اور جی ڈی اے یا کوئی دوسرا کوئی اگر چھوٹا موٹا اتحادی یا آزاد رکن ہے جن کے تحفظات دور کرنے ضروری ہے، تو یہ ایک مہم چلے گی۔ ان کے تحفظات دور کرنے کے بعد پھر شہباز شریف اور زرداری کی خدمات دوبارہ حاصل کی جائیں گی، کہ پچھلی مرتبہ جو آپ کے ارکان غائب ہوئے ان کی تعداد صرف 30 تھی، کم سے کم 40-50 ارکان کو غائب ہونا چاہیے۔ اور ناظرین یہ سیاست کا لطیفہ دیکھیے کہ اس قانون کی مذمت میں زرداری صاحب کا بھی بیان بہت سخت ہے اور شہباز شریف کا بیان بھی بہت سخت ہے۔ شہباز شریف نے تو ایسے سخت بیانات دیے ہیں اس کے بارے میں کہ اتنے سخت بیان زرداری نے بھی نہیں دیے، اور بلاول کے بھی بیان بھی بہت سخت ہے۔ یعنی ان کے بیانات پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ ملک کی خودکشی کا قانون ہے، یا ملک پر ایٹمی حملہ ہے، یا ملک ختم ہو جائے گا، ملک برباد ہو جائے گا۔ یہ بیان بازی ہے، اور اندر کیا کہانی چل رہی ہے وہ الگ تماشا ہے۔ اور ان سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ جو صحافیوں سے، اخبار نویسوں سے پرائیویٹلی ملتے ہیں تو انہیں بتاتے ہیں کہ راستہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ قانون ہم نے منظور نہ کیا، یہ پارٹیاں چاہتی ہیں کہ قانون منظور ہو جائے لیکن اس طرح منظور ہو کہ اپوزیشن بائیکاٹ کرے، اجلاس سے باہر چلی جائے اور پی ٹی آئی کو میدان خالی مل جائے۔ ظاہر ہے یہ قانون کی منظوری کے لیے ارکان اسمبلی کی تعداد کی اکثریت نہیں چاہیے ہوتی، وہ ضروری نہیں ہوتی، بلکہ اجلاس کے اندر جتنے ارکان موجود ہوں ان کی اکثریت درکار ہوتی ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف اور زرداری اب یہ تو اعلان کر نہیں سکتے کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بائیکاٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے قانون پر مہر لگا دی، اس کی حمایت کر دی۔ ارکان اسمبلی کو اجلاس میں شرکت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن گیم یہ بنائی گئی ہے کہ کچھ ارکان جو ہے وہ ایبسنٹ ہو جائے اور ان کی تعداد اتنی ہو کہ جب گنتی ہو تو پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ یہ شہباز شریف اور زرداری کی گیم ہے، اور اس گیم کے لیے وہ کیوں مجبور ہیں؟ ان کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس لیے مجبور ہیں کہ اگر یہ قانون پاس نہ ہوا تو آئی ایم ایف قسط ادا نہیں کرے گا، اسٹیبلشمنٹ کے خرچے رک جائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کے خرچے رک گئے تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ عذر لنگ ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ رقم میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ چین دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ گیم جو ہے پاکستان کو آئی ایم ایف کی غلامی میں دینے کے لیے کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے بنا ہی دیا ہے، بلکہ ایک صاحب نے ٹویٹر پر بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ ریاست مدینہ بنانے والوں نے پاکستان کو ریاست آئی ایم ایف بنا دیا۔ تو دراصل ہدف یہی تھا، آئی ایم ایف کی ریاست بنانا، آئی ایم ایف کے شکنجے میں دینا، جو سفر ایوب خان نے شروع کیا تھا وہ عمران خان کے ہاتھوں مکمل کروانا، اور اس کے لیے اپوزیشن کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اور نواز شریف تو بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو تو سزا بھی سنا دی ہے اور سب کچھ کر دیا ہے، لیکن شہباز شریف کو ابھی تک سزا نہیں سنائے گی، اور زرداری کی سزا بھی معطل ہے۔ تو بلیک میلنگ ان کے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو پھر ہم آپ کو جیل میں دوبارہ ڈال دیں گے۔ زرداری کو بھی میسج کلیئر ہے اور شہباز شریف کو بھی میسج کلیئر ہے، گویا کہ نجات کے، یہ ملک کی سالویشن کے، ملک کے بچاؤ کے، بہتری کے سارے راستے ہم لوگوں نے بند کر دیے ہیں۔ یعنی اب یہی ہے کہ بیٹا چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا، یعنی اب سولی چڑھنے میں ہی بھلائی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ عمران خان نے کی تھی کہ قبر ہی میں سکون ہے، تو قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ سکون حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قبر میں اتر جاؤ۔
تو ناظرین یہ تو کل کی گیم جو بڑی عجیب و غریب بھی ہے، حیرتناک بھی ہے، بڑی مسٹیریس بھی ہے اور بڑی شرمناک بھی ہے، اور اس کا سارا قصہ میں نے خلاصہ اس کا بتا دیا ہے۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یعنی جو ٹیلی فون کرنے والے حضرات ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ پی ٹی آئی کے ارکان بھی غائب ہو سکتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، اور بلکہ یہ اطلاع بھی تھی کہ جو ارکان حاضر ہوں گے ان میں سے کچھ مخالفت میں بھی ووٹ دے سکتے ہیں، اگرچہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اجلاس کے اندر شریک ہو کر پی ٹی آئی کے کوئی رکن مخالفت میں ووٹ دے تو اس پر تو فلور کراسنگ لاگو ہو جائے گی، لیکن شاید کیا پتا کہ دو چار ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا اچھا بھی ہم پھر اپنی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین دوسرا پوائنٹ ہے فارم فنڈنگ کیس کا۔ 4 جنوری کو جیسا کہ الیکشن کمیشن نے ایک شیڈول دیا تھا پہلے، اگرچہ وہ تحریری شکل میں نہیں آیا لیکن اس وقت ایک باضابطہ ان کا پریس ریلیز آ گیا تھا۔ تحریری شکل سے مراد یہ ہے کہ جس طرح وہ ایک عدالتی کارروائی کا یہ سمن ہوتا ہے اس طرح، لیکن یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ حکومت کو بھی نوٹس چلیں گے اس تاریخ کے، لہٰذا 4 تاریخ کو پہلی سماعت تو ہونی ہی ہے۔ اور جو وکلاء حضرات ہیں جنہوں نے اس کیس کا باریکی سے مطالعہ کیا ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی سماعت شروع ہو گئی تو شاید 8 یا 10 سماعتوں کی ضرورت پڑے گی جس کے بعد فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ یہ 8 یا 10 سماعتیں ان کے درمیان وقفہ کتنا ہوگا؟ مطلب کہ اگر وقفہ 1 ہفتے کا ہوگا تو یہ گویا 10 ہفتے کا کیس بنتا ہے، اگر 3 دن کا وقفہ ہو ہر سماعت 2 سماعت کے درمیان تو پھر یہ 1.5 ہفتے کی گیم ہے، لیکن اگر ہر سماعت کے بعد 1.5 مہینہ کا وقفہ ہو تو یہ تو سال بھر تک چلا جائے گا۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ وہ فیصل وابڈا کا جو کیس ہے اس کی جو تاریخ ملتی تھی وہ مہینے کی ملتی تھی، مہینے 3 ہفتے کی یا 1 مہینے کی یا 1.5 مہینے کی، لمبی لمبی تاریخیں، کوئی اندازہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کتنے وقفے کی تاریخیں دے گا، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس کو ڈیلے بھی کیا جائے تو یہ 8 یا 10 سماعتوں کے دوران فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اس میں کئی مسئلے تو بڑے آسان ہیں، مثلا یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے ان سے تحریک انصاف سے حکومت سے دوبارہ حساب مانگا تو انہوں نے ایک حساب دیا 1.25 ارب روپے کا، 1 ارب سے 1 ارب کچھ کروڑ روپے کی رقم کا حساب دیا، جو کہ جب الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی نے اثاثے ظاہر کیے تھے تو اس وقت یہ 1.25 ارب روپے اس میں داخل نہیں کیے گئے تھے، شامل نہیں کیے گئے تھے، گویا کہ یہ ایک اکیلا نقطہ ہی پی ٹی آئی کے خلاف بہت بڑا فیصلہ سنانے کا موجب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے گھپلے ہیں منی لانڈرنگ کے ہیں اور اسرائیل اور بھارت کے شہریوں کے ہیں اور دوسرے بہت سارے معاملات ہیں، وہ اگر چلیں گے تو 7-8 پیشیاں ہوں گی، اور اگر اس 1 ارب والی بات کو لے لیا جائے تو اس کے لیے تو ایک ہی پیشی کافی ہے۔ تو مبصرین یعنی اسلام آباد کے مبصرین سے مراد ہے وہ حضرات جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، لاہور میں بیٹھے ان کی بات نہیں کر رہا، جو اسلام آباد میں ہیں ان ٹچ ہیں ان لوگوں سے جہاں سے کچھ اشارے آیا کرتے ہیں، تو ان مبصرین کا اندازہ ہے فارم فنڈنگ کیس ہے یہ ایک فیصلہ کر دے گا ملک کی سیاست کا۔ اس فکرے کا مطلب آپ سمجھ آئیے کیا مطلب نکل سکتا ہے، کیا مطلب نکلتا ہے، ایک ہی مطلب نکلتا ہے اور وہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ مبصرین کا اندازہ درست ہے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اس طرح کے جب کیس چلتے ہیں تو آخری لمحات میں پھر کوئی نہ کوئی مداخلت ہو جاتی، جیسے کہ آپ نے دیکھا فیصل وابڈا کے خلاف جو کیس تھا، ایک تو وہ اتنا لمبا عرصہ چلا جس کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، لیکن جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو وہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور اب کب تک محفوظ رہے گا کوئی پتہ نہیں، 3 سال محفوظ رہتا ہے، 2 سال محفوظ رہتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں یہ معاملات بھی چلتے ہیں، چنانچہ بہت ساری پیش گوئیاں جو غلط ثابت ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر آپ ایک پیش گوئی کر دیتے ہیں، لیکن بیچ میں کوئی ہاتھ آ جاتا ہے۔ لیکن اوورآل صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ عمران خان کے لیے پہلے سے زیادہ سنگین خطرے کی شکل میں مرتب ہو چکا ہے، ڈیولپ ہو چکا ہے، اور اب یہ اس کو سلو تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو اب روکنا ممکن نہیں، کیونکہ باقاعدہ سماعت کا فیصلہ کر لیا گیا، اور یہ باقاعدہ سماعت ہی وہ چیز ہے جس کو رکوانے کے لیے عمران خان سر توڑ کوششیں کرتا رہا اور اس کے سرپرستوں کے احکامات آتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ دوسری خبر بھی چل رہی ہیں، مثلا نواز شریف کا کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا جو پاکستان آنے کا پروگرام تھا وہ ملتوی ہو گیا ہے، وہ جنوری میں نہیں آئیں گے بلکہ فروری میں آئیں گے۔ تو اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جنوری میں آنے کی بات نواز شریف نے یا مسلم لیگ نے سرکاری طور پر نہیں کی تھی، یہ جاوید لطیف صاحب نے جنوری کی تاریخ دی تھی، جبکہ ایاز صادق نے کہا تھا کہ بہت جلد، اور میں نے بھی اپنی کسی بھی لاگ میں جنوری کی تاریخ دینے سے گریز کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بہت جلد۔ تو بہت جلد سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فروری کا وسط یا فروری کا آخر، اور یہ پتہ نہیں
کہ اس تاریخ کی بنیاد میں کیا سورس ہے، کیا خود نواز شریف نے بتایا ہے، لیکن ایک بات جو تصدیق ہو چکی ہے جس کی وہ یہ ہے کہ چین اور ترکی اور سعودی عرب یہ تینوں ملک جو ہیں یہ میسج دے رہے ہیں یا اشارے دے رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لاؤ۔ اس سے زیادہ وضاحت میں نہیں کروں گا، لانے سے کیا مراد ہے، لا کر اپوزیشن لیڈر بنا دو یا لا کر اسے الیکشن لڑنے کی اجازت دو، یہ اس کو چھوڑیے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ان تینوں ملکوں کی خواہش یہ ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے۔ ان میں اب سعودی عرب اور چین کی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہماری مالیات اور بہت سے خارجہ پالیسی کے معاملات بہت کچھ جڑا ہوا ہے۔ ترکی ان دونوں ملکوں جتنا اہم نہیں ہے لیکن اسے غیر اہم بھی نہیں کہہ سکتے۔ امریکہ کے بارے میں آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ وہ نواز شریف کے بارے میں اس کی کوئی رائے اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن وہ عمران خان کے خلاف ہے۔ جو بائیڈن کی حکومت جو ہے وہ عمران خان کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتی۔ اس کا یہ مطالبہ تو خیر نہیں ہے کہ نواز شریف کو لایا جائے، لیکن اس کا یہ مطالبہ ضرور ہے کہ اس کو دفع کیا جائے، اس کو ہٹایا جائے۔ اور ساتھ ہی یہ خبریں بھی ہے کہ امریکہ کی جو ترجیح ہے وہ آصف زرداری ہے۔ یہ خبریں پیپلز پارٹی کے حلقوں کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن نے اپنی کسی ترجیح کا کوئی اشارہ نہیں دیا، نہ وہ نواز شریف کے لیے کوئی اشارہ دیا ہے اور نہ ہی زرداری کے لیے اشارہ دیا ہے۔ اس کا اشارہ نیگیٹو ہے، یعنی عمران خان کے لیے۔ پازیٹو کس کے لیے یہ ابھی کوئی واضح نہیں۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے زرداری کے ساتھ معاملات سیٹ کر لیے ہیں، ان کے پیچھے کوئی ٹھوس اطلاع موجود نہیں ہے۔ ٹھوس اطلاع یہی ہے کہ وہ عمران خان کو ہٹانا چاہتا ہے، اس کو عمران خان کو پسند نہیں کرتا جو بائیڈن، اور لانا کس کو چاہتا ہے یہ اس نے واضح نہیں کیا، اس نے کوئی اشارہ نہیں دیا۔ جبکہ چین اور ترکی نواز شریف کو لانے کے لیے باقاعدہ واضح اشارے دے رہے ہیں، اور سعودی عرب کی طرف سے نوڈ ہے کہ ہاں، یعنی سعودی عرب یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف کو لاؤ، لیکن اس کی ترجیح نواز شریف کی طرف جو ہے وہ اشارتاً واضح ہو رہی ہے، اور اس کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس کو ہٹاؤ۔ اور امریکہ اور سعودی عرب سے زیادہ جو بے چین ہے وہ ہے چین، جو عمران خان کو اگر اس کا بس چلے تو وہ ایک سیکنڈ بھی برداشت نہ کرے، کیونکہ عمران خان نے چین کے مفادات کو بارودی سرنگیں لگا کر پاکستان میں تباہ کیا ہے، اور ان بارودی سرنگوں کی زد میں آ کر پاکستانی مفادات بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہیں تک میری معلومات کا خلاصہ تھا۔ اجازت دیجیے اگلے ولاگ تک کے لیے، خدا حافظ۔